बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हमें आप सबको और मुझे बताया जाता रहा कि शहबाज शरीफ साहब एक्सपीरियंस्ड हैं, पीटीआई एक्सपीरियंस नहीं थी, उस जमात के पास तजुर्बा हासिल नहीं था। यही वजह है कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, गुड गवर्नेंस की कोई एग्जाम्पल्स आपके मेरे सामने नहीं रख सके थे, करप्शन बहुत बढ़ गई थी। बट एट द सेम टाइम जब खबरें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो आपको रोज़ मुझे आपको इंप्रेशन दिया जाता है कि महंगाई कंट्रोल में आ गई है, चीनी घी दालें पाकिस्तान के अंदर फिर से महंगी हो रही हैं। करप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको और मुझे कुछ और कहानी सुनाता है कि जनाब पाकिस्तान में 2024 के अंदर करप्शन बढ़ गई। करप्शन बढ़ी तो गवर्नमेंट किसकी थी और आपको और मुझे क्या इंप्रेशन दिया जाता रहा। एट द सेम टाइम पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर बात करते हैं तो उनकी स्पीच जो है ब्लैकआउट, आपके और मेरे सामने टीवी के ऊपर चलती जो स्पीच है वो गायब हो जाती है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि IMF का वफ्द जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलता है, गवर्नेंस के इश्यूज उनसे डिस्कस करता है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। जुडिशल कमीशन से मुलाकात का कहा जा रहा है कि IMF का वफ्द मुलाकात करेगा, उसमें तो बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर भी हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ का स्टांस जो है ये IMF के वफ्द के सामने भी रखा जाएगा? इन्हीं तमाम टॉपिक से बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब उमर, अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली के अंदर। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया सर। आज असेंबली में आपकी स्पीच हम सारे सुन रहे थे, बार बार स्पीच कट हो रही थी, फिर आप गायब हो जाते थे स्क्रीन से, फिर वापस आते थे। व्हाट वाज हैपनिंग इन असेंबली सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदद किया। बुनियादी तौर पे मैं जुडिशल जो जजेस थे 6 मेंबर्स हाई कोर्ट के, उनके लेटर का रेफरेंस मैं दे के कह रहा था कि जो इंटेलिजेंस इदारे, और एक एक मैं नाम ले रहा था, अभी भी मैं नाम लूंगा तो आपका ये प्रोग्राम में वो कट हो जाएगा, तो आपका प्रोग्राम में वो आएगा। तो वो नाम ले रहा था उन इदारों के कि जी जजेस ने कहा है कि जी ये इदारे जो हैं इंटेलिजेंस के, ये मुलव्वस थे जजेस को ज़्यादा कोप करने में, उनको प्रेशराइज करने में, लोअर जुडिशरी में भी, एंटी टेररिस्ट में भी, आपके सेशंस कोर्ट में भी, कि PTI के लोगों के खिलाफ एक वर्डिक्ट देना चाहिए। तो मैंने नेम किया और वो लेटर का हवाला दिया, और बाकी भी मैंने नाम दिए कि जी ये जो हैं सामने चीज़ें आई हैं। और अभी भी आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक दूसरा लेटर CJ को लिखा है, तो लिहाजा इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए जी। और वो जो है हाजूज माजूज, जो वक़ाम असेंबली में मैंने कहा स्पीकर को कि यहाँ पे ऊपर हाजूज माजूज बैठे हैं, वो काट देते हैं, तो वो पसंद नहीं आती मेरे ख्याल हाजूज माजूज को नाम, वो फिर वो काट देते थे। तो ये हकीकत है, अटल और मतलब सख्त हकीकत है ये। तो हम तो नाम लेते रहेंगे क्योंकि वो हकीकत एक है, और जो अदलिया ने भी नाम लिए तो उससे तो पीछे नहीं हटा जा सकता ना सच्चाई से। तो वो बुनियादी वजह है। और फिर उनको मैं हुकूमत को आईना दिखा रहा था कि ये लोग महंगाई के बारे में बात करते हैं तो महंगाई ये मतलब झूठे दावे कर रहे हैं कि कम हो रही है। हमने भी थोड़ी बहुत फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। उनको मैंने कहा कि जी आप चैलेंज करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आएँ बाज़ारों में फिरें और कैमरामैन लेके, जी मैंने कहा आप आ जाएं तो आपको पता लग जाएगा, लोग चित्र मारेंगे आपको, आपके बात बाजार में करके देखें ना। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी कोई नारा लगाया, तो फिर मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैं कहा बेगैरती की हद होती है। तो उस पर फिर बात आगे बढ़ी, तो मैं ख़ुद उनको बताता रहा कि जी आप उनको आईना दिखाता रहा। मैंने उनको कहा बलूचिस्तान के जो हालात हैं, आप जाके रेड जोन क्वेटा से बाहर जाएं और वहाँ पे देखें क्वेटा का चीफ सेक्रेटरी, क्वेटा का अपना बलूचिस्तान का IG, बलूचिस्तान का चीफ सेक्रेटरी, बलूचिस्तान के वज़रा, पंजाब गवर्नमेंट के वज़रा, उनका चीफ सेक्रेटरी, IG, सिंध के वज़रा, सिंध का IG, सिंध का चीफ सेक्रेटरी, मरकज़ी हुकूमत के आपका IG, यहाँ पे इस्लामाबाद का आपके सेक्रेटरीज जो हैं वो और वज़रा, आप ज़रा जाके बलूचिस्तान में बगैर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में जाए नज़रा 8 अजला में इस वक्त वहाँ पे ना कौमी तरान गाया जा रहा है सुबह, और नई पाकिस्तानी परचम आप लहरा सकते हैं बलूचिस्तान के 8 अजला में। ये किस चीज़ की निशानदेही है कि लोग आपसे खफा हैं। और ये चीज़ पख्तून बेल्ट में भी अभी वहाँ पे नफरतें बढ़ रही हैं, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस हैं, लोगों को काम नहीं करने देते हैं। वहाँ पे मारंग बलोच साहब और ख़वातीन जो हैं वो झंडा मतलब अलम थामे हुए, वो कह रहे हैं कि जी हमें बात करनी दी जाए। हम लोग जलसा करते हैं, सेक्शन 144 लगता है और उसके बावजूद लाखों लोग आते हैं। यहाँ पे आप दोनों इकट्ठे हैं, आप लोग भी जलसा करते हैं, सेक्शन 144 होता है, वो लोग भी करते हैं, सेक्शन 144 होता है। बिल्कुल होता है जी, हम पे गोलियां बरसती हैं। हम लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में आते हैं, हम लोगों पे गोलियां बरसती हैं, हम पे स्नाइपर फायर है, हम पे M60 मशीन गन, लाइट मशीन गन का फायर होता है नाइट विजन के साथ, हम पे
ریمنگٹن 700 کا فائر ہوتا ہے 7.62 into 51. ہم پہ آپ کا آرکٹک سنائپر رائفل 7.62 into 51 کا فائر ہوتا ہے اور یہ وہ گولیاں ہیں جو کہ 1 کلومیٹر تک مار کرتی ہیں اور یہ یہاں پہ 100 میٹر پہ 100 گز پہ رائفلز چلائی جا رہی ہیں. اسمبلی کی بات کر رہے ہیں عمر صاحب, تو آج بڑے غیر معمولی سے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے کیانی صاحب کے. ہی سیڈ کہ جی ہوا کے اندر ہیں ریاست کے کچھ ستون تو, اور پھر اس کو رسپونڈ کیا ہے آج اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے. ہی سیڈ کہ جی یہ کسی بھی بندے کو پارلیمان کو یوں ہٹ کرنے کا استحقاق حاصل نہیں ہے. باقاعدہ ایڈریس کیا گیا, اس کے اوپر پریس ریلیز آئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے. Who do you stand with محسن اختر کیانی صاحب اور پارلیمان at this moment؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقائق دیکھیں, یا یہ محسن کیانی صاحب کے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی اور حکومت جو ہے وہ برس رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ادارے پارلیمان کے اوپر تقدس پامال کرتے ہیں اس کے بارے میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیوں نہیں سٹانڈز دیا؟ ان کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو لوگ آئے تھے اور پارلیمنٹ کا انہوں نے تقدس پامال کیا تھا, جو آپ کے ہمارے ایم این ایس کو اغوا کر کے لے کے گئے تھے اور زد و کوب کیا تھا اور مارا تھا, تو اس وقت ان ساروں کے جو ہیں ضمیر وہ ختم ہوئے ہوئے تھے. اس وقت کیوں نہیں اٹھ کے کہا تھا؟ اس وقت ہم نے, اس سے پہلے بھی ہم نے کہا اسپیشل کمیٹی بنائے, اس وقت بھی کہا وہ اسپیشل کمیٹی بنی آپ کے مطلب خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں, پر اس کو ویپنائز کر کے 26ویں آئینی ترمیم اس سے پاس کرائی گئی, اس کے بعد وہ ختم ہے. اس کے بعد ملٹیپل ایشوز آئے ہیں. آج بھی میاں غوث صاحب جو ہیں پروڈکشن آرڈر ان کا ہوا, وہ آئے اور ابھی پھر ان کو واپس بھاولپور لے کے جا رہے ہیں. ان کو کل صبح انہوں نے کہا پھر لے کے آئیں گے. مطلب یہ کوئی انسانیت ہے, یہ کوئی عقل ہے؟ یہاں پہ تو حالات ان کی تو ایج بھی ایسی نہیں ہے کتنا ٹریول نہیں کر سکتے. اور میں نے تو ٹویٹ بھی کیا, میں نے کہا جی وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کے بیوروکریٹس, پنجاب پولیس کی جو لوور آفیشلز ہیں اور جیل آفیشلز ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ہم پہ دباؤ ہے, ہم واپس لے کے جائیں گے. اور نیشنل اسمبلی سٹاف خود کہتا ہے. میں نے یہ بھی بتایا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی ہیومن رائٹس کمیٹی, انہوں نے ایک پورا ایجنڈا دیا ہوا تھا اور وہ ایجنڈا راتوں رات چینج ہو گیا. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. صاحبزادہ صاحب نے خود پریس کانفرنس میں وہ شواہد دکھائے کہ جہاں پہ وہ ایجنڈا چینج ہوا. تو پھر ماجوج بھی کر سکتے ہیں نا راتوں رات. نیشنل اسمبلی میں نہ آپ رات کو جا سکتے ہیں پرنٹنگ پریس, اس روڈ پہ بھی رات کو تو ریلیونٹ لوگ نہیں جا سکتے, کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی ریلیونٹ ماجوج جاتے ہیں. I don't know who goes and who doesn't go there. انیکا مہدی حسن صاحب کو بھی آج آپ نے ٹیک اپ کیا. What is happening with her? آپ کی ایم این اے ہیں. بالکل, کل بھی میں نے بات کی تھی. میں نے انیکا مہدی صاحبہ کے بارے میں, ان کے بارے میں ہماری بہن ہے اور ان کے بھائی شوکت بھٹی صاحب ہیں اور سابق ایم این اے ہیں, میرے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور جانثار ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. اور ان کی 200 ایکڑ آبائی زمین فصل کھڑی ہوئی, وہاں پہ پنجاب پولیس نے آ کے ڈیرے جما لیے ہیں. ان کو, ان کے کاشتکار اور ان کے جو وہاں پہ فارمرز ہیں, ان کو وہاں پہ جانے نہیں دے رہے ہیں کہ فصل بھی کاٹیں. انہوں نے زمین کھڑک کر دی ہے, اپنی تحویل میں لے لی ہے, اور ان کے گھروں کو انہوں نے مسمار کیا ہے, ان کے گھروں کو توڑا ہے. گورنمنٹ لینڈ تھی یا لائک ان کی اپنی آبائی زمین, ملکیت آباء و اجداد سے. اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے بھائی کو, ان کو اریسٹ کیا ہے. یہ آج 5واں دن ہے. مختلف ایف آئی آرز میں ان کے والد صاحب کیا کیا کر کے بیٹھے ہیں. What have they done? بہت بڑا جرم کیا انہوں نے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, بس یہ جرم ہے. اور کیا جرم ہے؟ پاکستان میں آج سب سے بڑا جرم آپ کا یہ ہو سکتا ہے کسی شخص کا, مرد یا خاتون کا, کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سارے سب مجرم اس لیے ہیں. مجھے پتہ لگا ووٹ لے کے آئے ہیں, جیت کے آئے ہیں, ڈیموکریسی ہے, چلیں اس کی بحث کی جا سکتی ہے کس قسم کی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی تو ہے, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں. ورچوئل مارشل لا ہے, ورچوئل مارشل لا, ایبسولوٹلی ورچوئل مارشل. کوئی ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا. مجھے آپ بتا دیں کہ جس وقت یہ نیگوسیشنز کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو بنائی تھی, مجھے بلا کے انہوں نے کہا یہ لوگ ہوں گے اور یہ آپ کے کام کریں گے, اس گڈ انٹینشنز کے ساتھ کہ ملک آگے بڑھے, کوئی ٹیمپریچر سیاسی کام ہو, کوئی انڈرسٹینڈنگ آئے. گورنمنٹ نے رسپونڈ نہیں کیا, اور جب آخر کار کیا تو ہم نے ان کو کہا کہ جی ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے. ایک میٹنگ ہوئی, وہ بھی مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر پریشر ہے, آپ انڈرسٹینڈ کریں. تو اڈیالہ جیل جی انہوں نے خود کہا کہ ہمارا بڑا نیرو مارجن ہے, ہم لوگوں کی اسپیس بڑی محدود ہے. ان کے خود منسٹرز نے کہا, اور کون آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب ان کے پاس یا اسپیس کم ہے تو پھر ہم لوگ پٹواری اڈیالہ سے بات کریں, وہ کس سے بات کریں ہم لوگ؟ عمر صاحب پولیٹیشین کی اسپیس کیسے ریکن کریں گے جب سارے کے سارے کہیں گے کہ جی
ہم لوگ کرسی کی گریبنگ کے لیے نہیں جائیں گے جو مسلم لیگ نون نے کیا کہ آپ فارم 47 کے خاطر انہوں نے اپنا ضمیر بیچا, اپنا سارا کچھ بیچ دیا. جس وقت آپ گھٹنوں کے بل چلنے کے عادی ہو جائیں گے تو آپ پھر پرواز نہیں کر سکتے ہیں. ایٹ سم پوائنٹ آپ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں فور دیٹ؟ اپوزیشن کی جماعتیں ساری اکٹھی ہو رہی ہیں اور پر یہ گورنمنٹ نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون, اور پیپلز پارٹی کا میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی کہا ہے, میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, پہلے بھی کہا ہے کہ آپ یہ میری پیشن گوئی لکھ لیں کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سندھ کا پانی بیچیں گے. وہ کیسے؟ 1 لاکھ ایکڑ زمین جو SIFC نے مختص کی ہے کوپریٹ فارمنگ کے لیے چولستان صحرا میں, دریائے سندھ کا پانی وہاں پہ کنال کے ذریعے وہ ڈائیورٹ کریں گے ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے بغیر CCI کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اکنالجمنٹ یا اس کے بغیر. اور وہاں پہ انہوں نے کیس نیب کے ذریعے قائم علی شاہ اور اس کے ساتھ شرجیل میمن اور بزنس مین کے اوپر کیا ہوا ہے, اور مزید لوگوں کو اس میں گھیرے میں لائیں گے اور وہ ان کے اوپر تلوار لٹکی گی. اسی طرح لٹکائیں گے, اسی طرح کام بلاول سے کرائیں گے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں وہ ہیرلڈ بوائے بنا. اور اس کے بعد پاکستان ڈیجیٹل بل ان سے پاس کروایا پیپلز پارٹی سے, اور اس کے بعد آپ کے پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ میں بھی اچھے بچوں کی طرح بھیگی بلی کی طرح پیپلز پارٹی نے جا کے بار بار شہری رحمان صاحب یہ تو کہتی نہیں کہ اس کے اوپر مشاورت ہونی چاہیے, ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں, ہم اس میں مزید امینڈمنٹس لانی چاہیے کچھ, لیکن ساتھ تھے they were there. Anyways, انہوں نے کہا مشاورت ہو گئی نا, ان کو وہ چٹ آ گئی ان کے پاس. ڈسپیچ رائڈر آیا پھٹ پٹی پہ, انہوں نے وہ مسودہ دیا, انہوں نے کہا جی آپ کے مارچنگ آرڈرز ہیں, چلو جی. 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی اس طرح کی بڑی بحث ہوتی رہی تھی کہ جو بلیک پیپر تھا کوئی, اور کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کچھ وزراء نے بھی کہا کہ بہت بات نہیں کی گئی اس کے. وہ تو میں آپ کو بتاؤں نا جی, وہ کہتے ہیں اتنا مذاق خیز وہ ہوتا تھا, وہاں پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے ایک دوسرے کی چہرے دیکھ رہے ہوتے تھے یہ حکومت والے سارے کہ مسودہ کوئی آ رہا ہے, کون سا پیپر, اچھا یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے, یہ وہ والا ہے. آپس میں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ جی ہم سے شیئر نہیں ہوا, ہم سے, اور بھائی آپ حکومت ہو, آپ نے ڈرافٹنگ کی ہے, آپ نے بحث کی ہے, وہ پتہ. پھر میں ان سے جب کہتا تھا یار وہ پھٹ پٹی والے کو بلا لو کہ کس کو اس نے دیا تھا, اس پہ سارے ہنستے تھے اور امبیرس ہوتے تھے پر کہتے نہیں تھے. سر جنید اکبر صاحب کی 2 ریسنٹ سٹیٹمنٹس, ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہومیوپیتھک قسم کی جو لیڈرشپ ہے ان کا ٹائم از گون. سیکنڈلی انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹاک شو کے اندر فرمایا کہ جناب معاملات طے پا گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ وانٹس کہ اس گورنمنٹ کو 2 سال کے لیے چلنے دیا جائے. آر یو پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن کہ آپ کے نالج میں ہے کوئی اس طرح کی انفارمیشن؟ میرے انفارمیشن میں بالکل مجھے نہیں معلوم, اور طے پانے کے یا مطلب کوئی کسی قسم کا ٹینیور کا میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. معاملات طے ہونے کے بارے میں بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے. ایون علی امین گنڈا پور صاحب said that. He said twice کہ ایک دفعہ 80% اور ایک دفعہ 90% معاملات میرے علم میں نہیں ہے. ابھی نیگوشیشن کوئی رابطہ آپ کے آس پاس اپوزیشن لیڈر PTI کسی لیول پہ چل رہے ہیں؟ کسی قسم کا نہیں ہے. نتھنگ ایٹ آل. نہ میرے لیول پہ یا میرے علم میں نہیں ہے. پارٹی میں سے اور لوگوں کے کوئی چل رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں معلوم. Are you guys willing to engage with establishment? ہمارا آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم لوگ چلیں گے. ملک کے لیے ہم لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا ہمارا رابطہ. اسٹیبلشمنٹ ایک ٹول ہے, اسٹیٹ کرافٹ کا ایک ٹول ہے, وہ اسٹیٹ نہیں ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور یہاں پہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف ہو یا مریم نواز ہو یا آصف علی زرداری ہو یا بلاول بھٹو ہو, وہ اس اسٹیٹ کے ٹولز کے آگے ٹولز بن گئے ہیں, الٹا ہو گیا. سر ایک ریسنٹ ڈسکشن آپ ہی کی جماعت کے ایک لیڈر سے رائز ہوئی کہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں جو نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز میں, وہ کہ الیکشن سے پہلے ایفیڈیوٹ دے کے آئے تھے. نالج میں ہے آپ کے کوئی اس طرح کی ایفیڈیوٹ؟ کیا ایفیڈیوٹ, کس کو؟ کہ کل کو اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہم جہاں پہ حکم ہوگا وہاں پر سر تسلیم خم کریں گے, جہاں پہ ووٹ کہیں گے وہاں پر ووٹ ڈالا جائے گا, سمتھنگ لائک دیٹ. از دیٹ ان یور نالج؟ میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز ایک بالکل لوہے فولاد کی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, اور آپ نے دیکھ لی ہے لوگوں کو اغوا کر کے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے ان کو 5 ہمارے ممبرز کو انہوں نے توڑا اور ان کو رشوتیں دی, اور وہ ٹوٹے بدقسمتی کے ساتھ. باقیوں کو اغوا کیا, میاں غوث صاحب اور باقیوں کو بھی آج بھی وہ جیل میں پڑے ہیں, وہ ٹوٹے نہیں ہیں. اور بھی آپ دیکھ لیں لکھوی صاحب ہیں, ڈاکٹر لکھوی صاحب, ان کو قصور سے ان کو ٹارچر کیا گیا. وہ 75 سال کے بزرگ ہیں, ان کو ٹارچر کیا گیا. 10 دن ایجنسیز نے ان کو اندر تہخانے میں رکھا, اور اس کے بعد وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ آئے. تو وہ لوگ تو کھڑے ہیں, ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز.
کھڑے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک بالکل آپ سمجھنے کے اسٹیل کی بلیڈ کی طرح ہے. فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعت اس طرح کھڑی ہو دو ان ہسٹری آف پاکستان. اس طرح سے اس پریشر جو the kind of pressure you are talking about. سر لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ IMF کا ایک وفد پاکستان کے اندر موجود ہے, چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی, ایکسپیکٹڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, گورننس اینڈ آل ایشوز آر بینگ ڈسکسڈ. آپ کے 2 ممبران بھی ہیں, علی ظفر صاحب بھی ہیں, بیرسٹر غوث صاحب بھی ہیں, جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں. کیا رکھنے جا رہے ہیں آپ لوگ ان کے سامنے؟ وٹ کائنڈ آف پکچر آپ پاکستان کے ان کے سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے, یہ کوئی آپ کا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں. یہ آپ کا رن آف دا مل IMF نیگوسیشنز کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ایک اسپیشل ایک ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں جو کہ گورننس اور آپ کے ٹرانسپیرنسی اور اس کے اوپر وہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ ملک میں ہو کیا, آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ رول آف لا ہوگا, ادارے چلیں گے, ملک ترقی کرے گا, ورنہ ملک میں پیسہ لگانا کوئی بے سود ہے. وہاں پہ ان کے سامنے یہ رکھا جائے گا, کیونکہ پہلے بھی جب IMF کا ڈیلیگیشن آیا تھا اور وہ انہوں نے ٹرانچ دینی تھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی زمان پاک میں, زوم کال پہ میں بھی موجود تھا, اور ہم نے یہی بات ان سے کی تھی کہ آپ نے یہ انڈورس کرنا ہے کہ پاکستان میں ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے انڈورس کیا تھا کہ آئین اور پاک قانون کے مطابق ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوا. اور اس وقت کے چیف جسٹس نے ڈنڈی ماری, اور یہ موجودہ جو سکندر سلطان راجہ ہے جو اس وقت ریٹائر ہو چکا ہے, اس نے بھی اس کی الیکشن کمیشن نے غداری کی آئین سے اور ملک سے. انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا. ابھی بھی ہم لوگ وہ پروف ان کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو الیکشن ہوا تھا, جس الیکشن کمیشن کو یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ USAID جس کو ڈسبینڈ کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, انہوں نے ملینز آف ڈالرز دیے تھے ان کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, پر واہ کیپیسٹی بلڈنگ کی انہوں نے تو فارمز 47 پر رکھ کے جتنی دھاندلی کی وہ پاکستان کی وہ دھاندلا کر کے رکھ دیا انہوں نے. اور PTI کی 180 سیٹوں کو کٹ ڈاؤن کر کے 92 سیٹوں پہ لے آئے. اور ابھی بھی ہماری خواتین کی سیٹ جو ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہے, نہ ہی مائنورٹیز کی دے رہے. ہمارے جو 35-36 ہمارے جو ممبرز جن کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے یہ الیکشن کمیشن, اس کے اگینسٹ بھی جو ہمارے ممبرز بنتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیے جا رہے, وہ اس کی کیس ہیئرنگ بھی نہیں ہو رہی. تو یہ دباؤ ہے آپ کے اوپر, تو لہٰذا یہ چیزیں ہم لوگ سامنے رکھیں گے اور ایز اٹ از ہم لوگ رکھیں گے. کل کو کوئی ہارم تو نہیں ہوگا IMF پاکستان کی ڈیل کو؟ کیا ہارم ہوگا؟ کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے؟ کدھر ہے آئین اور قانون؟ کون سا آئین اور قانون؟ ہمارے اوپر تو روزانہ ایک چھری پھرتی ہے, ہمارے اوپر روزانہ کیس ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, وہ توشہ خانہ 2 کیس میں اندر ہیں. تو آصف علی زرداری اور نواز شریف سے کوئی پوچھے کہ ایک BMW اور ایک مرسیڈیز بینز گاڑی جو ہے وہ انہوں نے توشہ خانہ سے نکال کے انلیگلی ہڑپ کی تھی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. تو اس کے بارے میں بھی تو کریں. انفارچونیٹلی سر اپوزیشن پاکستان کے اندر ایسی ہی ہے. جی انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اپوزیشن ایسی ہی ہے. میں آپ کو یہ اچھا دوسری چیز میں آج قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہا, میں نے کہا جی کالنگ اٹینشن نوٹسز کوسچنز میں نے ڈالے ہیں, مطلب انگنت کوسچنز ڈالے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آفیشلز کو گاڑیاں کون سی الاٹ ہوئی ہیں, ان کی کیا کہتے ہیں جو گریڈ وائز کون سی, گریڈ وائز ان کی کون سی ان کو الاٹ ہوئی ہیں, اور ایکچوئل حقیقت میں وہ کون سی استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سیکرٹ. یہ بھی سیکرٹ ہے, یہ بھی سیکرٹ. عمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, تھینک یو سو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین ایک بریک لینا, مجھے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہو جائے, چیف جسٹس سے IMF کے وفد کی ملاقات ہو جائے, واٹ ایکچولی از ہیپننگ, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ PMLN کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ جی الحمدللہ. سر وی ور ٹولڈ PMLN کی ماضی میں بھی گورنمنٹ رہی, PMLN ایز پارٹی بہت ٹرینڈ ہے, تمام معاملات کو جانتی ہے, سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جب کرپشن کی سٹوریز آتی تھیں تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دے آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ڈو دا جاب. بٹ سر آپ لوگ تو ٹرینڈ تھے, ملٹیپل ٹائمز گورنمنٹ بھی رہی. ایٹ ونس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے, کرپشن بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پاکستان میں. سر واٹ از ہیپننگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کرپشن جو ہے یہ پاکستان کا کوئی آج کا ایشو نہیں ہے, اور یہ ماننے والی بات ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف اداروں میں اگر دیکھا جائے تو کرپشن جو ہے یہ بالکل موجود ہے, اور گائے بگائے سروس بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنل سروس بھی ہوتے ہیں, ان کی رینکنگ بھی آتی ہے.
میں اس بات کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اکاؤنٹیبلٹی والے ادارے ہیں ان میں ہمارے دور میں ری ویمپنگ کی گئی ہے, ان میں بہتری لائی گئی ہے. کسی طور پہ بھی جو اینٹی کرپشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ڈیٹیریشن نہیں آئی بلکہ ان میں بہتری آئی ہے. اور کرپشن کے جو میگا اسکینڈلز ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں. جو پولیٹیکل بیسس کے اوپر کرپشن کے چارجز پہ کسی پولیٹیکل فگر کو پکڑا جاتا تھا, اور ہمارے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت تو ہمارے لوگوں کے اوپر ہیروئن اور چرس تک ڈال کے انہیں گرفتار کیا گیا, وہ بھی آپ کو ہمارے دور میں کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ ایک ایشو ہے, اس میں کوئی ڈینائی کرنے والی بات نہیں ہے کہ کرپشن جو ہے اس سے ملک میں کرنے کی ضرورت ہی ہے اور ہم جاری ہے, اور انشاءاللہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمی واقع ہو, اور کمی واقع ہوئی ہے. سر فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آتا ہے اور ان کی ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہوتی ہے, اور شنید کچھ اس قسم کی بھی ہے کہ ان ڈیز ٹو کم میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے بھی کسی شکل میں ان کی ملاقات ہوگی. سر واٹ ایکچولی از ہیپننگ؟ کیا گورنمنٹ کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہیں کہ آئی ایم ایف کے وفد کو فردن تمام سٹیک ہولڈر سے ملنا پڑ رہا ہے, ایون چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ آیا یہ ان کی خواہش کے اوپر کیا گیا ہے یا کس بیسس کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن اگر وہ ہماری کسی ادارے کے سربراہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. جو ان کے معاملات گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اس موقع پہ کہ جب پاکستان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خدا نہ خواستہ یہ 1 ہفتے میں ڈیفالٹ کرے گا یا 2 ہفتے میں ڈیفالٹ کرے گا, اس پہ شرطیں لگ رہی تھیں, اس وقت جس طرح پرائم منسٹر اور ان کی معاشی ٹیم نے ملک کو اس معاشی گرداب سے نکالا اور بہتری کی طرف لے کے آئے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو کانٹریکٹ ہے وہ سائن ہوا, وہ یقیناً اس وقت کی ضرورت تھی. لیکن آج پرائم منسٹر کی یہ کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ اس بات کی ضرورت نہ پڑے. کوئی ایسی قدغن یا کوئی ایسی کنڈیشن آئی ایم ایف کی اپنے اس کانٹریکٹ یا اس کی ایکسٹینشن کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں. ملنا چاہتے ہیں اپوزیشن سے تو ضرور ملیں, اس میں کوئی ایسی ہمیں تو کوئی کسی طرح کی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو صرف فوکس ہیں اس بات کے اوپر کہ معیشت بہتر ہو, پاکستان کے مسائل حل ہوں, قوم کی پریشانیاں جو ہیں اس میں کمی ہو. تو ہمارا تو ٹارگیٹ اور فوکس بڑا واضح ہے. سر آپ سے پہلے عمر ایوب صاحب ہمارے مہمان تھے, عمر ایوب صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, وہ فرما رہے تھے کہ ہم جب بھی آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات ہوگی 26ویں آئینی ترمیم, ججز کی تقرری, ہماری گرفتاریاں 26 نومبر 9 میں, ہم یہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ افسوس اور بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ اپوزیشن کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس بات میں ملک کی عزت ہے, کس بات میں جو ہے وہ ملک کی انٹیگریٹی ہے, اور ایسے معاملات میں کہ جو کہ ہر ملک کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ بیرونی ایجنسیوں یا بیرونی اداروں کو دعوت نہیں دیتے کہ وہ آئیں ان میں مداخلت کریں, اور نہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان کا کوئی نئی بات تو نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں پروگراموں پہ کہ پاکستان کے خلاف جو لابیز کام کر رہی ہیں ان کی حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ جو انڈائریکٹلی ان لابیز کی مدد کر رہی ہوتی ہیں اور مددگار ثابت ہو رہی ہوتی ہیں. جو نیریٹیو یہ بناتے ہیں وہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے, اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے, اسٹیٹ کے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے, اور یہ مسلسل ایسی حرکتیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی تھی کہ یہ معاہدہ کیا جائے, تو اس وقت ان کے وزیر اعلیٰ جو کے پی تھے ان سے انہوں نے خط تحریر کروایا تھا, فائنانس منسٹر سے خط تحریر کروایا تھا آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل نہ کی جائے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا ڈیل کوئی پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ کر رہے تھے یا ہماری پارٹی کے ساتھ کر رہے تھے؟ وہ تو ملک کی بات تھی اور پاکستان کی بہتری کے لیے وہ ڈیل تھی اور ضروری تھی اور ہوئی الحمدللہ. لیکن اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی, اور بھی کئی موقعوں کی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ ایجنڈا اور بیانیہ بنائیں گے جو ملک کے اور ملک کے مفاد کے خلاف ہوگا, ہماری انٹیگریٹی کے خلاف ہوگا. اور میں ان کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ہدایت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ مذاکرات ایک دفعہ تو دروازہ بند ہو چکا ہوا, تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ جی نو مور نیگوشیشنز ود دی گورنمنٹ. سر کیا آپ لوگ ہوپ فل ہیں کہ ابھی بھی کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کھل سکتا ہے مذاکرات کا؟ سر ابھی بھی آپ لوگ کیا بینگ گورنمنٹ ہوپ فل ہیں کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی کھڑکی دروازہ دوبارہ کھل سکتا ہے کوئی؟
دیکھیے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور ابھی پرائم منسٹر نے بھی جو پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے وہ بھی انہوں نے ایک اپنی پولیٹیکل سوچ کا مظاہرہ کیا ہے، وے فارورڈ دکھایا ہے کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات آگے بڑھاتی ہیں، اور آپ بھی مذاکرات کے ذریعے آئیں بیٹھیں اور جو مطالبات آپ مختلف ٹی وی پروگرامز میں کرتے ہیں وہ آپ آئیں اور بیٹھ کے مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر کریں تاکہ اس کا پراپر آپ کو جواب دیا جا سکے اور معاملات کو مل بیٹھ کے حل کیا جا سکے۔ سر وہ تو ریٹرن دے چکے ہیں نا آپ کو ایک دفعہ، ڈاکٹر صاحب وہ مطالبات تو ریٹرن دے چکے ہیں۔ ان کا موقف جو ہے وہ مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، جی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو موقف وہ ٹی وی پروگراموں میں آ کے اور پریس کانفرنسز میں آ کے دیتے ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہماری مذاکراتی ٹیم کے سامنے رکھیں۔ وہ کمیشن کی تشکیل ہو، وہ کوئی اور باتیں ہوں، وہ ان کی اگر کوئی قیدی ہیں بقول ان کے تو ان کی لسٹوں کے معاملات ہم نے ان سے کہے تھے کہ لے آئیں بتائیں، لیکن وہ مذاکرات سے بھاگتے ہیں اور سارا جو بیانیہ ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں پہلے بھی دعوت دی تھی، اسپیکر صاحب نے ابھی حالیہ دنوں میں دوبارہ ان سے کہا ہے کہ مذاکرات کے میز پہ آئیں اور بیٹھ کے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ یور ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین طارق فضل چودھری پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ تھے، فرما رہے تھے کہ جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر ان کا رد عمل یہ تھا کہ کرپشن کے ایشوز تو پاکستان کے اندر موجود ہیں لیکن وہ یہ ماننے سے قاصر ہیں کہ کرپشن بڑی ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم ان کی گورنمنٹ نے پی ایم ایل این نے کنٹرول کرنے کی کافی ساری کوشش کی ہے۔ اینڈ سیکنڈلی چیف جسٹس سے ملاقات آئی ایم ایف کے وفد کی، انہوں نے کہا جی اگر ان کی خواہش پہ ہوئی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے کسی بھی وفد کسی بھی پروگرام کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان سے کوئی ملاقات ایز سچ آئی ڈونٹ ریممبر دیٹ، کم از کم میرے نالج کے اندر تو نہیں ہے، کوئی مے بی آف دا ریکارڈ کہیں پر ہوئی ہو یا آئی ڈونٹ نو۔ اور تھرڈلی مذاکرات کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اگر اپوزیشن چاہے تو مذاکرات کا آغاز دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایز اے سیڈ ارلیئر کہ آج کی سب سے بڑی خبر پاکستان کے اندر ایک بار پھر سے پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ دو وی ہیو ہرڈ کہ پی ایم ایل این تو بڑی ایکسپیرینسڈ ہے، ملٹیپل ٹائمز گورنمنٹ میں رہ چکی ہے یہ سیاسی جماعت، وزیر اعظم جو ہے ہمارے موجودہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ملٹیپل ٹائمز رہ چکے ہیں، بٹ ایٹ ونس کرپشن پھر سے بڑھ جانا بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جو اس گورنمنٹ کی کارکردگی پر ہیں۔ انہی سوالوں کا جواب کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب نہال ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ نہال ہاشمی صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ سر ایک لمبا چوڑا ایکسپیرینس، اور یہی الزام پاکستان تحریک انصاف پہ ماضی میں لگتا ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا کہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ سر اب کیا ہوا کہ حکومت بھی آپ لوگوں کی ہے اور کرپشن بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے ملک کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کرپشن پوری دنیا میں ہے اور کرپشن ہونا نہیں چاہیے، مگر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کرپشن بڑھتی ہوئی جا رہی ہے تو یہ میرے خیال سے نامناسب ہے اور میں اسے مسترد کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سر میں نہیں کہہ رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا سر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہر بات کو تو ہم سیکنڈ نہیں کر سکتے نا، کوئی آسمانی کتاب تو ہے نہیں کہ ٹرانسپیرنسی والے جو بات کہہ دیں گے وہ حق میں ہی ہوگی اور آخری ہوگی۔ چیزوں کو دیکھیں، ٹرانسپیرنسی ماضی میں بھی بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو سچ ثابت نہیں ہوئی، تو میں اس کو ایک سر مسترد کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی غلط رپورٹنگ اور کسی اور وجہ سے انہوں نے اس طرح کہا ہوگا، یہ بائسنس ہے۔ ہماری حکومت میں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں۔ پنجوتا صاحب، نہال ہاشمی صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے اوپر یہ الزام ہے، اور ابھی میں اختیار ولی خان صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، پی ایم ایل این کے رہنما، وہ کہتے ہیں کہ ڈالرز لے کے کوئی لابنگ فرم پھر سے ایکٹیو ہوگی ہماری حکومت کے خلاف جس نے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے اس طرح کی رپورٹ کروا دی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ دیکھیں اگر اس طرح کا عمل ہوتا کہ ڈالر دے کر اور کوئی لابی وہ سارا موقف چینج کر لیا جاتا تو میرا خیال میں پھر کوئی ایسے سروے کروائے جاتے مطابق جو فارم سنتا وہ آپ جینون کروا لیتے اور رزلٹ جو ہیں وہ اس سروے کے مطابق ہوتے کہ واقعی پی ٹی آئی ہاری ہوئی ہے، وہ تو آپ کرا نہیں سکتے۔ اگر کسی نے سروے کر کے یوں ہی جھوٹی رپورٹ دینی ہو تو پھر وہ سامنے آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فلانا سروے جو ہے وہ غلط ہو گیا۔ 35 سالوں حکومت کی انہوں نے، اس کا ریکارڈ دیکھ لیں، انہوں نے کیا 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 ہے، ان کے ایسٹس کتنے بڑے ہیں، ان کی جائیدادیں کتنی بڑی ہیں، کتنی منی لانڈرنگ کی گئی ہے، مقصود چپڑاسی کون تھا،
کہاں سے ان کے اپارٹمنٹس آ گئے, کہاں سے توشہ خانہ سے گاڑیاں نکل آئیں, کہاں سے ان کے جو ملیں بن گئیں, کہاں سے فیکٹری ان کی بن گئی, پلازے کہاں سے بن گئے, جدادیں کہاں سے بن گئی, تو آپ کے سامنے پورا آ جائے گا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی جو آج بل نہیں ادا کر پا رہا, جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہا, جو اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر پا رہا, جو دوائی لینے سے قاصر ہے, جو ہیلتھ کارڈ خان صاحب نے شروع کیا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا کہ وہ ایک اچھی سکیم جو ہے وہ عمران خان کے نام سے منسوب ہو رہی ہے. جیسے عمران خان جو ہے اس کا اہل خانہ جو ہے یا خود اس کارڈ سے علاج کراتا ہے. تو آپ تو صرف اور صرف آپ کا فوکس ہی صرف جیب پہ ہے, اور آپ نے اپنے ہاتھ سیدھے کرنے ہیں, اور اس کے بعد اچانک سے لندن فلیٹ کا ذکر آتا ہے کہ بیٹھ کے پھر آئیں گے میاں صاحب, پھر ڈیل کر کے آئیں گے, اور پھر ہیلی کاپٹر کو دکھایا جائے گا, پھر کبوتر اڑائیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے. تو ایسے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو, رول آف لا ہو. دنیا میں کوئی ملک آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ آپ اپنے جو وہاں شہری ہیں ان کے کاروبار محفوظ نہیں ہے, ان کے گھر محفوظ نہیں ہے, ان کے بزنس محفوظ نہیں ہے, تو وہ کیوں آپ کے پاس آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. اس لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کے ملک کے اندر قانون ہو. تو جب تک قانون ہوگا, امیر اور غریب کے لیے برابر نہیں ہوگا, تو تب تک آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آ ہی نہیں سکتی. آج آپ دیکھ لیں 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے صرف نیب ترمیم سے. اور کس کے لیے نیب ترمیم ہوئی ہے؟ وہ شریف خاندان کے لیے ہوئی ہے, وہ زرداری خاندان کے لیے ہوئی ہے. کن کے کیسز ختم کیے جائیں, عمران خان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, اسی جوریسڈکشن کے اندر آتے ہیں, لیکن عمران خان کے خلاف پھر بھی وہ کیسز نئے سے نئے بنائے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ نیب وہی باندھ کے کھڑا ہوتا ہے عدالت کے اندر, کہتا ہے جی کہ بالکل کلین چٹ دے دی جائے, بری کر دی جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چلیں اسی کو کہتے ہیں نا اپوزیشن, اس ملک میں اسی کو کہتے ہیں کہ یہ پیکج ہے. اپوزیشن میں ہوں گے تو یہ سارا کچھ ساتھ آئے گا, یہ پیکج ہے سیاست کا پاکستان میں انفارچونیٹلی. نہال حاجپی صاحب, ویسے تو انفارچونیٹلی پچھلے کچھ مہینوں سے ہماری پاکستان کی جوڈیشری خبروں کا حصہ ہے, لیکن آج ایک خبر آتی ہے کہ آئی ایم ایف کے مشن نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی ہے. سر, آئی ایم ایف جس نے قرضہ دینا ہے وہ بھی ہمارے چیف جسٹس سے ملاقاتیں کرے گا, جوڈیشل کمیشن سے ملاقاتیں کرے گا, اپوزیشن سے ملاقاتیں کرے گا. سر, حکومت کے کوئی گھبرانے کی بات ہے یا آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ آل از ویل؟ اگر کوئی ججز سے آ کے ملنا چاہتا ہے ضرور ملے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ کچھ جاننا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, وہ جاننے اور سمجھنے کا حق رکھتا ہے. پاکستان کے معاشرے کو, پاکستان کے نظام کو وہ میک شیور کرنا چاہتا ہے کہ جناب ہمارے جو انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی سیکیور ہے, ہمیں ہماری یہاں اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. سر, صرف 2 بڑی انویسٹمنٹس بتا دیں کہ جو اس نظام میں جب سے آپ کی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, 2 بڑی انویسٹمنٹس بتا دیں شہباز گورنمنٹ جو لے کے آئی. جی, ہم نے کئی ایم او سائن کیا ہوا ہے. دیکھیں جو سعودی عرب کی اور دیگر ممالک کی, جو آپ دیکھیں ملیشیا نے ہمارے پاس $300 ملین کی جو تجارت ہے اس کا سب سے پہلے وہ خود آئے تھے جناب ان کے پریزیڈنٹ انور ابراہیم صاحب, انہوں نے یہاں پہ آ کے کمٹ کر کے گئے. سعودیہ کی وقت پوری آئی تھی, وہ آ کے کمٹ کر کے گئی. ان کے دور میں تو کوئی آتا نہیں تھا پاکستان میں. سر, یہ کمٹمنٹ ہے نا, میں نے گزارش کی سر, انویسٹمنٹ جو آئی ہے میں نے وہ گزارش کی کہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے سال کے اندر برباد ہو گئی تھی. سر, میں نے گزارش کی جو انویسٹمنٹ آئی ہے, کمٹمنٹس نہیں, ایم او یوز نہیں سر, جو انویسٹمنٹ آئی ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں دورے پہ دورے ہو رہے ہیں. اور دیکھیے ایک روز میں یہ کوئی دکان نہیں ہوتی ہے کہ آپ جا کر کے ایک ٹافی خرید کے لے آتے ہیں. جب آتے ہیں پوری فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے, کنسلٹنٹ آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کس چیز میں انویسٹ کرنا ہے, کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ جمع خاطر رکھیں. یہ اللہ کرے سر, میری خواہش ہے کہ اللہ خیر کرے, انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی تو ملک ترقی کرے گا. پنجوتا صاحب, مجھے کوئی 2 انویسٹمنٹس بتا دیجیے گا پلیز کہ جو اس ٹائم پہ آئی ہیں, یا آپ کے ٹائم پہ اگر کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں بڑی آئی تھی تو پلیز ذرا اس کو ہائی لائٹ کر دیجیے, بتا دیجیے گا, کمپیریزن کر لیں. دیکھیں, آپ جب سوال کریں گے تو یہ سوال کا جواب جو ہے وہ کہتے ہیں نا, سوال چنا اور جواب جو ہے وہ گندم مستر کہاوت بھی بنی ہوئی ہے, تو اس کا جواب بیسک مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ آ کر ٹی وی پر بیٹھ کے یا پریس ٹاک کر کے اور کہہ دیں کہ وہاں اس جگہ پر ہمارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ پہنچ گئی. میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی کہا تھا وہ پنڈی بھٹیاں جو ہے کیا وہاں پہنچ گئی ہے, تو میرا خیال میں اب میں یہ تصور کر لوں کہ چکری کی انٹرچینج کے اوپر پہنچ گئی ہے, اور اگلے گھنٹے کے اندر وہ سیدھا اے بی این نیوز جو آفس ہے ہوتے ہوئے آگے مرکزی بینک کے اندر جائے گی اور پھر آپ کو ریلیف. دیکھیے کہانیاں ہیں, یہ سارے چونچلے ہیں, یہ ڈرامے ہیں. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ تب آ سکتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو, اور انہوں نے بات کی ہمارے الزام لگا رہے ہیں
دیکھیں 7 دور کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر لوگوں کے گھروں میں چھاپے تھے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا، لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی تھی، کسی کو جلد کرنے کی وہ نہیں، صحافیوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی تھی. آپ جتنے سوال کر رہے تھے نا، مجھے تو یہی خطرہ تھا کہ فوراً یہ نہ کہہ دیں کہ آپ بھی فریق ہیں اور کاشف آبادی کی طرح آپ کو بھی کہہ دیا جائے کہ آپ بھی گھر چلے جائیے جی، آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی گل کسی مزدوری کر لاتے لیکن سوال مڑی پوچھتے رہا. ایسا سوال جو ناگزیر گزرے وہ بھی سیدھا ہرٹ کرے گا، دل کو تکلیف دے گا. تو میں تو اس بات کے اوپر بھی تھا کہ اللہ کرے آپ کا پروگرام جو ہے وہ بچے رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی گھر جانا پڑے. تو یہاں ملک کے اندر جرم بن گیا ہے کہ کوئی اگر بات کرتا ہے سچ دکھا، کوئی سچ سامنے لے کر آتا ہے. تھینک یو ٹائم. نہال ہاشمی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یس، 2 چیزیں میں جس طرح جوتا صاحب نے ہائی لائٹ کی ہیں. چینی مزید مہنگی ہو رہی ہے، رمضان آنے سے پہلے مہنگی ہو گئی ہے. گھی جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے مہنگا ہو گیا ہے، کل کے شو میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. سو یہ مہنگائی اور کرپشن ختم کر دی، کنٹرول کر لی یا بہت کم کر دی؟ مجھے یاد آ گئی ایک وہ حمزہ شہباز صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ ماضی کی جس میں وہ فرما رہے تھے کہ کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، نظام چلنے دیں، اسی نظام میں ہی بہتری آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.